हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। जो अहकाम अल्लाह ताला ने तबलीग के लिहाज से हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, उन अहकाम तबलीगिया के एतबार से साहब भूल जाना ये मुहाल है, ये मुमकिन नहीं। यानी कि जो हुक्म दिया हो कि उम्मत पहुंचाने के लिए उम्मत को पहुंचाने से पहले सरकार वो काम भूल गए हो, ऐसा मामला नहीं। समझा कि जो कुछ अता किया गया वो पहुंचा दिया गया, जो कुछ अता किया गया वो पहुंचा दिया गया, किसी चीज को छुपा के नहीं रखा गया। सहव और निस्यान ये महबूब अलैहिस्सलाम के लिहाज से मुहाल है, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से। हाँ, एक बाकायदा मामला है नस्ख का, तनसीख। यानी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला जल्ल व अला फरमाते हैं मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, कि हम कलाम पाक के एतबार से कभी ऐसा होता है कि बात या उठा ली जाती है या उसके लिहाज से कोई दूसरा कलाम लाया जाता है। यह इंशाअल्लाह मज़ीद हम जब शान कुरान कोर्स शुरू करेंगे उसमें हम कुरान मजीद के लिहाज से ये बयान करेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल व अला ने बाद आयात के एतबार से, बाद जो है वो उन आयात को कलाम के एतबार से उठा लिया, माना के एतबार से उठा लिया, या कोई ऐसी चीजें रखी तो वो इंशाअल्लाह मज़ीद हम तब बयान करेंगे। लेकिन अहकाम तबलीगिया के एतबार से कि जो हुक्म अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत को पहुंचाने के एतबार से अता फरमाया, उसका भूल जाना ये मुमकिन नहीं है। वो पहुंचा, जिस तरह मिला उसी तरह उम्मत को पहुंचा दिया। आगे महबूब अलैहिस्सलाम, ये अकीदा हमने पिछली नशिस्त में बयान किया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक अजसाम हर उस मर्ज से महफूज होते हैं, पाक होते हैं जो मर्ज लोगों के दरमियान नफरत का सबब बने। ठीक है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम जो है वो महफूज होते हैं। लिखते हैं कि उनका के जिस्म का बरसो जजाम वगैरह ऐसे अमराज से जिनसे नफरत होती हो, उनसे महफूज होना ये जरूरी है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो इस कैफियत से महफूज होते हैं। आज जो अकीदा बड़ा अहम है, समझने के लायक, वो है कि अल्लाह जल्ल व अला ने अपने हर नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया, हर नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया। ठीक, और ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है और इसको समझना हर लिहाज से जरूरी है कि जो कुछ यहाँ पे लिखा मैं आज वही आपके सामने, चूंकि अगर मैं उसकी वजाहत की तरफ जाऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन जो कुछ यहाँ पे लिखा मैं वही आपके सामने रखता हूं कि जमीन और आसमां का हर जर्रा हर नबी के पेश नजर था। जमीन और आसमां का हर जर्रा हर नबी के पेश नजर था, मगर ये इल्म गैब उनको अल्लाह ने अता फरमाया था। ये अकीदा आपने अपने ज़हन में रखना है। यहीं पे धोखा दिया जाता है और उम्मत के जो आम सादा लोग मुसलमान होते हैं उन्हें जो है वो ये कहा जाता है कि देखो तुमने इल्म को अल्लाह से मिला दिया और इस तरह तो फिर शिर्क आ जाएगा या इस तरह जो कुफर आ जाएगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि भले जमीन का हर जर्रा आसमां का हर हिस्सा उनके ज़ेर नजर था, लेकिन ये इल्म किसका दिया हुआ है? उनका अपना जाती नहीं है। जाती सिर्फ एक जात है जिसके पास इल्म जाती है और वो खुदा ताला है, और उसका इल्म जो है लामतनाही है। लामतनाही मीन काउंटेबल नहीं है, काउंटिंग जो है वो उसके इल्म में नहीं है, वो लामतनाही है, वो अल्लाह ताला का इल्म है। और जहां तक ताल्लुक है नबी अलैहिस्सलाम का, तो ये बात भी आपने अपने ज़हन में रखनी है कि नबी अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया वो जुमला मुमकिनात का इल्म अता किया गया। मुमकिन चीजें कायनात के अंदर, कायनात की हर शय मुमकिन है, तो मुमकिनात का इल्म अता किया गया। तो जो नबी का इल्म होता है वो मतनाही होता है और अल्लाह ताला का जो इल्म है वो ला मतनाही है। ठीक है, अनकाउंटेबल, जो कि गिना ही ना जा सके, वो अल्लाह जल्ल व अला का इल्म है। और नबी अलैहिस्सलाम का इल्म, जिस नबी अलैहिस्सलाम को भी अता किया गया, क्योंकि उन्हें कायनात का इल्म दिया गया था, तो कायनात का इल्म मतनाही है और अल्लाह जल्ल व अला का इल्म ला मतनाही है। इसमें जमीन और आसमां का फर्क है, बात वाज़ेह है। तो यहाँ पे लिखते हैं लिहाजा इनका इल्म अताई हुआ और इल्म अताई अल्लाह के लिए मुहाल है, यानी कि अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं। अल्लाह को किसने देना है? वो तो खुद अपनी शानों का मालिक और जो है वो बंदों को अता करने वाला है। इस लिहाज से उसकी कोई सिफत, उसका कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं, बल्कि उसका जाती है। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है हमेशा। जब भी कोई आके बात करे कि जलील में गैब का मामला है, ये है वो है, आप ये कहें कि ये अल्लाह का इल्म उसका जाती है और नबी अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह का
عطا کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا علم اللہ کا عطا کرتا ہے. لہذا جو لوگ نبی علیہ السلام کے مطلقاً علم غیب سے نفی کرتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب انشاءاللہ میں سرکار کے لحاظ سے جو علم شریف ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کروں گا کہ اب ان کا طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ جب قرآن مجید کی طرف بڑھیں گے تو میں وہ آپ کے طریقے ان کے بیان کروں گا کہ جہاں نفی کی گئی ہے صرف اسی کو اٹھائیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں دیا، بس تم بھی سمجھ لو اور مانو. قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ نے نہیں عطا فرمایا تو تم بھی مان لو. حالانکہ خالق کائنات جل وعلا نے جہاں پر نفی فرمائی وہاں ان کے ذاتی علم، ذاتی اختیار کی نفی فرمائی. اور جہاں تک تعلق ہے عطا کرنے کا تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب علیہ السلام آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا گیا، کیا جانا بیان کیا گیا، انکار کرتے ہیں. حالانکہ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، نفی بھی برحق ہے، اثبات بھی برحق ہے. جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے وہ بھی برحق ہے اور جہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے وہ بھی برحق ہے. اور ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ صرف ان کو پکڑیں گے جن میں نفی ہے. تو یہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے. کس چیز کا؟ سرکار کی عظمت کو چھپانے کا. یہی چہرہ ان کا بتاتا ہے ادھیاپک. تو علم جہاں پہ نفی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ نفی علم ذاتی کی ہے کہ ذاتی طور پر، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ذاتی طور پر کوئی اختیار، کوئی علم نہیں رکھتا. ہاں اللہ کے عطا کرنے سے سب کچھ رکھتے ہیں. سمجھا کیا؟ تو نفی علم ذاتی کی ہے اور یہ خاصہ الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے. یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق اور مخلوق کی مساوات لازم آئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ذرے کا علم عطا کیا گیا تو اس طرح تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان مساوات آئے گی. فرماتے ہیں کہ یہ محض باطل ہے، یہ فضول بات ہے. کیوں؟ مساوات تو تب آئے جب اللہ کے لیے بھی اتنا ہی مانا جائے جتنا نبی کے لیے مانا جا رہا ہے. وہ تو ہم مانتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا علم لا متناہی ہے اور نبی علیہ السلام کا علم متناہی ہے. تو متناہی اور لا متناہی میں کتنا فرق ہے؟ آنکھیں ہوں تو پتہ چلے. ٹھیک ہے؟ تو ورنہ یہ نہ کہے مگر کافر ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا اور یہ محال ہے. خدا تعالیٰ جہالت سے پاک ہے. نیز ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر مساوات کا الزام دینا یہ بھی ہے. یہ بھی اس چیز کو بھی نہیں مانتے. یہاں پر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ذاتی اور عطائی کے جھگڑوں میں نہ پڑو، سیدھی بات کرو. یہ ایک باریک بنیادی فرق ہے جو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا علم عطا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا علم عطا کرتا ہے. لہذا کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم ہے کہ ممکن و واجب و وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائے. یعنی کہ اگر یہ مانے کہ جتنا علم ان کا علم عطا کرتا ہے اور اس کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اگر کہیں کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر آگے بیان کرتے وضاحت کر دیں کہ پھر یہ بھی مانا جائے کہ یہ ممکن ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو دونوں برابر ہو جائیں. میں نے پچھلی نشست میں یا جو عقیدہ توحید بیان کیا تھا اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ وجود کے اعتبار سے کائنات میں 3 طرح کے وجود ہیں. ایک وہ جو واجب الوجود ہے، ایک وہ جو ممکن الوجود ہے اور ایک وہ جو ممتنع الوجود ہے. 3 طرح کے وجود ہے. ایک وجود جس کا ہر حال میں ہونا لازم ہے اور ایک وہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں پایا گیا، امکان ہے اس کا. اور تیسرا ہے جس کے وجود کا پایا جانا ہی لازم نہیں ہے، ممتنع الوجود، جس کی وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں، پایا ہی نہیں جاتا. تو جو واجب الوجود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا کائنات کی ہر شے ممکن الوجود ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی کے دم کرم سے ہے، اسی کے فضل سے ہے. تو جو اپنے ہونے میں واجب الوجود کا محتاج ہے تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھائی یہ بات کہ نہیں؟ اپنے ہونے میں جو واجب الوجود کے محتاج ہے تو وہ دونوں برابر ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک فرق آپ نے جاننا ہے کہ ممکن بھی موجود ہے، واجب بھی موجود ہے اور وجود میں مساوی کہنا صریح کھلا کفر اور شرک ہے. اس بات سے یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر
ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی طرف دیکھیں تھوڑا سا. مسلم شریف کی اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی فجر کی، ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اس سے قبل بھی کلام شریف کا آغاز کیا. بیان جاری ہے چلتے چلتے یہاں تک کہ زور کا وقت ہو گیا. سرکار کلام فرما رہے ہیں، زور کا وقت ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لائے نیچے اور عصر کی ظہر کی نماز پڑھائی. پھر سرکار ممبر پر جلوہ فرما ہو، پھر بیان جاری ہوا. محبوب علیہ السلام کیا کلام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کرتے کرتے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. محبوب علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، پھر کلام شروع ہو گیا. اب حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت آدم تا آخر تک محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا. جس کے ذہن میں جتنا رہا اللہ کے فضل سے اتنا باقی رہا. یہ ہے محبوب. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری بندہ جو جنت سے کنارے پر پہنچ کر جہنم کے کنارے پر پہنچ کر اس کو دوبارہ جنت کی طرف لوٹایا جائے گا، سرکار نے اس کا بیان فرمایا. وہ آخری بندہ. اور پھر حبیب علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے سرکار مسکرائے. صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت کے دن اس بندے کو دیکھ کے رب ایسے ہی مسکرائے گا. یہ وہ کیفیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف. اور پھر وہ حدیث موجود ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ فجر کی نماز کے وقت سرکار تھوڑا سا تاخیر سے تشریف لائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں تھے. محبوب علیہ السلام نے خود آ کے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ آج رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. انتہائی جمیل حسین و جمیل صورت میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو پھر خالق کائنات جل وعلا نے خود اپنا جو دست قدرت اس کی شانوں کے لائق ہے اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. سرکار فرماتے ہیں ابھی بھی میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اب یہ سرکار فرما رہے ہیں ابھی بھی میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دست قدرت رکھنے کی دیر تھی کہ زمین کا ہر ذرہ آسمان کا ہر ذرہ میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی. اور پھر یہاں پر رک کر یہ بھی بات واضح کر دوں، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو مانتے ہیں نا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو تدریجاً عطا فرمایا. یہ بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھی، تدریجاً عطا فرمایا. لمحہ بلمحہ محبوب علیہ السلام کا علم بڑھتا گیا یہاں تک کہ کائنات کی کوئی شے محبوب علیہ السلام کی مبارک نگاہوں سے اوجھل نہ رہی. یہ تدریجاً علم ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اب غیب کس کو کہتے ہیں یہ بھی بات واضح کر دوں تاکہ جو ہے وہ چھپی نہ رہے اور اس کے لحاظ سے بھی مسئلہ نہ بنے. ہر وہ شے کہ حواس خمسہ کے ذریعے جس تک رسائی ممکن نہ ہو، عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے جس تک رسائی ممکن نہ ہو، یعنی کہ بندہ غور و فکر کر کے آنکھوں سے دیکھ کر جس تک جو وہ رسائی حاصل نہ کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ بن دیکھے ایمان لائے. یؤمنون بالغیب، تو یہ غیب کیا ہے؟ وہ شے جس تک حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے رسائی ممکن ہے نہ ہو. اب وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ دوزخ ہے، وہ حشر اور نشر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی؟ اور صرف بیان ہی نہیں کی بلکہ جنت کے ہر ذرے کو ملاحظہ کر کے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. بلکہ یہ تو سرکار کی شان تو اپنی جگہ. حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ بڑا طویل ہے کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ حارثہ صبح کیسے کی ہے؟ عرض کریں یا رسول اللہ پکا بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ دعویٰ تو کیا، دلیل بھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دلیل ہے. میں دلیل کیا؟ عرض کریں یا رسول اللہ جب سے آپ کی بارگاہ میں آیا تب سے لے کر آج تک صبح روزے میں رہا، رات قیام میں رہا. دن روزے میں رکھا گزرا، رات جو ہے وہ حالت قیام میں گزری. اب حال یہ ہے کہ آنکھیں اٹھاتا ہوں تو عرش معلیٰ سے پار جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور نگاہ نیچے کرتا ہوں تو تحت الثری تک جو کچھ ہے وہ نظر آتا ہے. یہ تو غلاموں کا حال ہے، نبی علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ اس بات سے یاد رکھیے یہ محض ان کا دھوکہ ہے اور دل میں. اور اس طرح ایک جگہ پر مناظرہ بھی ہوا اور جو ہماری طرف سے جو مناظر تھے صرف یہ بات کہہ کے جیت گئے مناظرہ کہ بھئی دیکھو تو صحیح کہ ایک گروہ وہ ہے جو ساری رات کتابیں کھنگالتا رہا صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں سرکار کی تنقید ڈھونڈوں، نقص ڈھونڈوں، صرف اس نیت سے. اور ہم ہیں ساری رات کتابیں کھنگالتے رہے اس بنیاد پر کہ سرکار کی شانیں ڈھونڈیں. تو سوچو تو صحیح حق والا کون ہے؟
یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے کہ جدھر سے بھی دیکھیں گے سرکار کی شان ہی دیکھیں گے، لیکن یہ تب ہوگی جب عقیدہ اہل سنت کا ہوگا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دینے ہی آتے ہیں، اور جب یہ قرآن مجید میں اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھے نا تو وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے نبی بمانا غیب کی خبریں دینے والا، تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو نبی کا معنی ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ غیب کی جو ہے وہ خبریں عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، نبی علیہ السلام کے خاص توجہات سے، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ یہ الحمدللہ روٹین بن گئی ہوئی ہے، بس تھوڑا سا ایک دو اور عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں لائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نشستیں جو ہے وہ تقریباً 3 کی بجائے 4 کرنی پڑیں گی، کیونکہ عقائد ابھی بہت سے ہیں۔ یہ تو مشترکہ سبھی انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے، تو ابھی ہمارے نبی علیہ السلام کا خاص طور پر معاملہ آگے آنا ہے، تو وہ تو شان خاص طور پہ سمجھنے کے لائق ہے اس دور کے اعتبار سے۔ تو بات سنیے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، بس 2-3 عقیدے عرض کیے دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یہ آپ نے اپنے عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بڑا عقیدہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ بڑا چل رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ میں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پر ایک فرد کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے اپنے ذہن کو محفوظ رکھنا ہے کہ کوئی بھی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی سے، کہ ایک نبی علیہ السلام جو غیر نبی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک کمالات سے بھر جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک کمالات سے بھر جائیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، ایک ہے دائرہ الوہیت، ٹھیک ہے، دائرہ الوہیت، ایک ہے دائرہ نبوت، اور ایک ہے دائرہ اس سے نیچے امتی ہونے کا۔ ٹھیک ہے، تو جو امتی ہے وہ صحابی ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اپنی تمام تر شانوں کے باوجود وہ دائرہ نبوت میں داخل ہے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نچلے درجے میں جو کچھ ہے، جو فرد بھی ہے، وہ جتنے بھی کمالات رکھتا ہو، وہ نچلے دائرے سے دائرہ نبوت میں، اور دائرہ نبوت میں جو فرد افراد موجود ہیں وہ جتنے بھی کمالات رکھتے ہوں، وہ دائرہ نبوت سے نکل کر دائرہ الوہیت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر قائم رہنے میں بقا ہے۔ تو جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے یا برابر بتائے تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ پھر کسی بھی نبی علیہ السلام کی ادنا سی توہین یا ادنا سی بھی تکذیب، یعنی کہ ان کو چھٹکارنا یا ان کے لحاظ سے کوئی ایسا ہلکا عقیدہ ذہن میں رکھنا، یہ ایسا رکھنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، اور کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہیں سے جو ہے وہ کلام کو شروع کریں گے کہ ادنا سے بھی جو توہین ہے یہ کفر ہے، اور کسی طرح کی بھی توہین کرنا، تقسیم کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ان کو سنبھالنا اور ہر وقت ان پر پہرا دینا، اور جو دائیں بائیں جو ہوائیں چلیں ان کے لحاظ سے ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا، یہ ازحد ضروری ہے، کیونکہ بڑی شدت کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس کو بھی بیان کریں گے۔ عقیدت کی آڑ میں گمراہی عام کی جا رہی ہے۔ کبھی ایک وقت تھا توحید کی آڑ میں گمراہی عام ہوتی تھی، اب وقت ہے عقیدت کی آڑ میں گمراہی عام ہو رہی ہے۔ تو جو بھی فرد اس کائنات کے اندر ہے وہ شریعت کے ترازو سے تولا جائے گا، اور شریعت کی حیثیت سے اس کو دیکھا جائے گا کہ جو بھی مرتبے والا ہے وہ شریعت کی نظر میں کیا مرتبہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے بھی ہم اس کے مرتبے کو اپنی آنکھوں میں رکھیں گے۔ یہ معاملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی بندہ شریعت سے بالا تر نہیں ہے، شریعت کے ماتحت ہے، شریعت ہی اس کو عزت ادا دینے والی ہے، اور وہ شریعت کے تابع رہ کر ہی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوا یا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ جل وعلا اس کو جو شریعت میں مقام بیان کر دیے گئے وہی قیامت کے دن اسے عطا کیے جائیں گے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہوگا جو کہ لوگوں کے درمیان عام ہوتا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔